बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद, दफाई तज्जियाकार हैं और आप हमारे इस चैनल पे अक्सर उनके तज्जिए देखते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि 1 अक्टूबर को ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करता है इसराइल के ऊपर, और हम देखते हैं जो कि मुख्तलिफ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे है कि अच्छा खासा वो एक कामयाब स्ट्राइक होती है। ईरान के मुताबिक 90% मिसाइल अपने अहदाफ पे लगे, जिसके अंदर इजरायली 3 एयरबेसेस थी, उनका एक गैस स्टेशन था जहां से वो गैस निकाल रहे थे, और उसके अलावा मोसाद के हेडक्वार्टर को तल अवीव में निशाना बनाया गया। इसराइल ने और अमेरिका ने गो इस बात की तरदीद की कि मेजॉरिटी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स आए थे उनको रोक लिया गया, लेकिन ईरान का दावा है कि तकरीबन 90% जो मिसाइल हैं वो अपने अहदाफ पे पहुंचे। इसके बाद इसराइल ने कहा कि हम इसकी सख्त रिटेलिएशन देंगे, और इस बात की तस्दीक जो अमेरिकन ने भी की कि इसराइल का हक है कि वो रिटेलिएट करे। लेकिन फिर हम देखते हैं 5 तारीख को एक जल्जला आता है ईरान के ऊपर, और एकदम सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आनी शुरू हो जाती है कि जनाब ये ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, जिसकी ये सेस्मिक ग्राफ जो है तस्दीक कर रहा है। लेकिन उसके बाद सीआईए के चीफ बर्न जो है वो इस चीज को कहते हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि ईरान ने कोई ऐसा जो है तजर्बा किया हो। इसमें एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि ईरान एनपीटी और सीटीबीटी दोनों का सिग्नेटरी है, जबकि सीटीबीटी का अभी तक उसने रेक्टिफाई नहीं किया है। इसके अलावा एक अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि इमाम खमीनी ने अपनी जिंदगी में ये एक फतवा दिया था कि ईरान कभी भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, खासतौर पे न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएगा। अब मामलात क्या हैं? आज की ताज़ा खबर के मुताबिक ईरानियन प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट प्यूटन की अशकाबाद तुर्कमानिस्तान में मुलाकात हुई है। इसके अलावा अल-मोनीटर के मुताबिक आज इजरायली कैबिनेट का भी इजलास हुआ, जिसमें ईरान पे स्ट्राइक्स के बारे में, अहदाफ के बारे में बातचीत की गई, लेकिन किसी किस्म की कंक्लूजन के बगैर ये मीटिंग भी खत्म हो गई। अब सूरत अहवाल क्या है? क्यों 11 दिन गुजरने के बावजूद इसराइल अपना डेटरेंस जो है उसको कायम करने के लिए, जिसको ईरान ने पाश पाश कर दिया था 1 अक्टूबर को, किसी किस्म का एक्ट नहीं कर रहा। इससे पहले भी जब हमने देखा अप्रैल के अंदर स्ट्राइक्स हुई थी, इसराइल कुछ नहीं कर सका। अब अक्टूबर की स्ट्राइक्स में भी हमें इसराइल जो है बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है कि सर, क्या वजह है कि क्या वो एप्रीहेंशंस हैं कि इसराइल को हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स में मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी नेतन्याहू कुछ फाइनलाइज नहीं कर सका। क्या वो चीज है जो इसराइल को रोक रही है कि वो ईरान के ऊपर हिट करके अपना डेटरेंस को जो है दोबारा कायम करने की कोशिश कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बिलाल। बिल्कुल आपने इतने ढेर सारे इवेंट्स को कवर किया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। और सर्टली इट्स नॉट दैट हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करें सारी चीज़ों को, बल्कि पूरी दुनिया आप ये कह सकते हैं, स्पेशली दी अगर आप इसराइल की या फिर यूएसए और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड को आप देखें तो ये उस तरफ तो बहुत ज्यादा लोग इंतजार में हैं कि ये इसराइल कब स्ट्राइक करता है, कब रिटेलिएट करता है, कब किस तरीके से जवाब देता है। ये तो वो है ना कि भाई ठीक है, देयर वाज नथिंग हेल्ड बाय फलस्तीनीज। तो देखें जो कुछ उन्होंने मतलब इसराइल ने जिस तरीके से उनके साथ किया वो तो सबके सामने है। लेबनान की भी आप देख लें, सीरिया के अंदर भी बिल्कुल वो अब जाते हैं, अटैक करते हैं। बट इन केस ऑफ ईरान मैं समझता हूँ कि चीजें बड़ी मुख्तलिफ हुई हैं। मैं इसको इस तरीके से देखूंगा। और आपने सुना होगा ना कि बड़ा इनका तस्करा होता था जी, आयरन डोम का, एंड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस वेपन्स दे यूज टू हैव। और इनका इवन जो एक्स बैंड का जो रडार सिस्टम था, वो अगर 5,000 किलोमीटर पे अगर कोई ऐसा कोई छोटा सा टारगेट भी होता था तो वो इट वाज एबल टू कैच। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे प्रोसेस के अंदर ये जो कुछ भी इसराइल करता रहा, इवन जिस तरीके से उन्होंने हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया, इसके बाद हिजबुल्लाह की लीडरशिप को निशाना बनाया, तो इवन ईरान हैड लॉट मेनी प्रॉब्लम्स आई वुड से। और यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या सर्कमस्टांसेस थे, किस तरीके से ईरान वहां पर अटैक किया उसने अपने मिसाइल सिस्टम्स का। लेकिन आप यस, आप ये कह सकते हैं कि
اگر اف ناٹ 90% وی وڈ سے 80% 70% بھی اگر میزائل انہوں نے اسٹرائک کیا ہے اپنے ٹارگٹ کو تو آئی سی اٹ از اے گریٹ اچیومنٹ. اگر ان کی ایئر بیسز کو، ان کے گیس کی انسٹالیشن کو، اور پھر ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے موساد کا، اگر اس کو انہوں نے بالکل سکسیسفلی اٹیک کیا ہے اور نہ تو ان کے میزائل ڈیٹیکٹ ہو سکے اور نہ ایک لحاظ سے کسی طرح کا کوئی وہ ایکشن ہو سکا، اور انہوں نے بالکل کیلکولیٹڈ اٹیک ایران نے وہ کر کے تو اپنے آبجیکٹو کو اچیو کیا، تو میرا خیال ہے یس سم تھنگ فینومینل وکٹری ہے جو کہ ایک لحاظ سے ایران کی ہے. اب نو آن دی ادر ہینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو پرابلی اسرائیل نے نا، اچھا ہم نارملی کہتے ہیں جی کہ اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے. اٹ از ناٹ اسرائیل بیسیکلی وچ از فائٹنگ، اٹ از امیرکا. یو فائنڈ دے آر فائٹنگ فار اسرائیل. اگر پچھلے ایک سال یا 13 مہینوں کے اندر جتنا ملٹری ایڈ جس طریقے سے اسرائیل کے اندر آئی ہے، ان کا وار کو سسٹین کرنا، ان کی ایئر فورس کو سسٹین کرنا، ان کے میزائلز کو سسٹین کرنا. ڈو یو تھنک کہ اسرائیل alone can handle all this? No, not at all. It is basically the America behind everything. اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی ابھی جو کچھ ہو رہا ہے it is America on behest of that. اسرائیل اس کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بیہاف پہ کام کر رہا ہے. حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں، بٹ وہ جسے آپ نے کہا کہ بالکل ایران کے ایٹمی دھماکے کا فائن کوئی بھی اس کا نہ تو وہ لے رہا ہے، آپ کریڈٹ کی بات کرتے ہیں نہ ایران نے اس طریقے سے اس کو کلیم کیا ہے. بٹ ویسٹرن ورلڈ کو اور امریکہ کو تو پتہ کہ کیا ہوا. آئی وڈ سے کہ اس سے پہلے بھی دیکھیں جس طرح کے اوکے جو انڈیا نے یا پاکستان نے جو ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور وہاں پہ جس طرح کا سسمک سسٹم تھا، اور وہاں جس طرح کے وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو گیج کیا گیا تھا. اٹ واز ایگزیکٹلی لائک ان کیس آف ایران ایٹ دیٹ ٹائم. سو ایک یہ چیز بھی ہے جو کہ تھوڑا سا ان کو ایک پرابلم ہے ایک لحاظ سے ڈالا. دوسری چیز اس کا فرق کیا پڑا کہ اوور آل جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ایران نے سکسیسفل اٹیک کر دیا وچ نو بڈی کوڈ ایون امیجن اور ایکسپیکٹڈ کہ اس طریقے سے سارا کچھ ہو جائے گا. اسرائیل کی انوینسبلٹی کو انہوں نے ایک لحاظ سے چیلنج کر دیا. اب اسی کے ساتھ پھر یہ ایٹمی دھماکے کی بات ہوگی تو وہ تمام اوکے مڈل ایسٹ کے جو الائے تھے اس کے یو ایس کے، ان کو ایک تو سٹرن وارننگ چلی گئی ایران کی طرف سے جی کہ اگر کسی ملک کی آپ فضائی حدود یا ان کی زمینی حدود کو استعمال کیا ایران کے خلاف اسرائیل نے اس پہ اٹیک کرنے کے لیے، تو ہم اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس عرب کنٹری کو بھی ایسا ہی لیں گے کہ بیسیکلی انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ. ایک یہ چیز ہو گئی ہے. دوسرا اس ایٹمی دھماکے کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل جو مڈل ایسٹ کا سینیریو ہے تو ٹوٹلی آپ کو بدلتا ہوا نظر آتا ہے. بٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ود دیٹ آئی وڈ سے کہ یہ تو ہو سکتا کہ مطلب نیتنیاہو کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہی از اے وار ہسٹیریا کائنڈ آف اے پرسن. یہ جو کچھ اس نے آلموسٹ 1 سال سے زیادہ ہو گیا جو کچھ اس نے غزہ کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ کیا، لیبنان کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ آگے چلیں سیریا کے ساتھ، تو وہ تو اب سب کے سامنے ہے. بٹ وی وڈ سے کہ ہاں اب اگر انہوں نے فرض کریں کہ اٹیک کے لیے آتے ہیں، اب وہ آئیں گے کیسے؟ فیکٹر یہ آتا ہے جی کہ کیا اگر وہ سعودیہ کا ایئر اسپیس نہیں استعمال کرتے، جارڈن کا نہیں کرتے، تو اگر تو ان کے اوپر سے آتے پھر تو آلموسٹ کو 1600 کلومیٹر آنا، 1600 کلومیٹر جانا، 3200 کلومیٹر ایک لحاظ سے آتا ہے. بٹ ان کیس اگر وہ ٹرن اراؤنڈ کر کے آتے ہیں اور سعودی پیننسولا سے ہٹ کے سائڈ پر آتے ہیں تو یہ 1600 کے بجائے 2600 کلومیٹر ون سائڈ ہوتا ہے، 2600 کلومیٹر واپسی، 5200 کلومیٹر کی آپ بات کرتے ہیں. پھر اس کے اندر ان کو ایئر ریفیولنگ کی بھی بلال صاحب ایک پرابلم آتی ہے، اور ان کے پاس آئی تھنک ایئر بس 300 ہے یا پھر 707 ہے جس سے وہ ریفیولنگ کرتے ہیں. تو اس سارے پروسیس کے اندر ڈو یو تھنک ایران ول بی سٹنگ آئیڈل اینڈ دے وڈ ناٹ نو اٹ؟ وائی؟ بیکاز جب ایران نے اٹیک کیا اپنے میزائلز کا تو میرا خیال ہے ایران سب سے بہتر جانتا تھا کہ ہاں اس کے ٹارگٹس ہیں کیا کیا، اس کے انفارمیشن اس کو کس طریقے سے تھی، اور پھر الیکٹرانک وار فیئر جو انہوں نے اکوپمنٹ لیا رشیا سے، تو میرا خیال ہے اس نے بھی بڑا ایک میجر رول اس ساری کی ساری چیزوں کے اندر یہ پلے کیا ہے.
تو میرا خیال ہے نتن یاہو کے لیے اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک مخمصے کی حالت کے اندر ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. کیا ایران کے اندر وہ ڈیپ اس نے آنا ہے یا پھر پرشین گلف کے اوپر آپ سمجھتے ہیں جی کہ وہاں پہ اگر کچھ ان کی انسٹالیشنز ایران کی اس پہ اٹیک کر کے پھر اس میں واپس جانا ہے. دیٹ از ٹو بی سین. بٹ ایٹ دا مومنٹ آئی وڈ سے کہ دیر آر سو مینی فیکٹرز اس وقت. اور وہ جو نتن یاہو کے لیے بھی پرابلم بنے ہوئے ہیں. پھر جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو اوکے انٹرنیشنل پریشر کی بھی آپ بات کرتے ہیں. پھر آج کی جیسے ملاقات یا کل کی ملاقات کا آپ نے ریفرنس دیا جس میں پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے کی ملاقات ہوئی ایرانین پریزیڈنٹ سے, تو یہ کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے سرٹی اسرائیل کے لیے امریکہ کے لیے. اور اگر فرض کریں جی کہ ایران اس طریقے سے ڈیپلی آتا ہے اسرائیل ایران کے اندر, تو یہ تو پھر ایک لحاظ سے ایک تو ان دونوں کے آپس کی جنگ کی بات کرتے ہیں اور پھر ریجنل وار کے اندر ایک لحاظ سے چلے جاتے ہیں. تو ایون ویسٹرن کنٹریز یا امریکہ کی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑا اس پہ دے آر ویری مچ کنسرن کہ جو ان کے عرب الائز ہیں ان کو ساتھ رکھنا, اپنے ساتھ لے کے چلنا, اور اسی کے ساتھ اسرائیل کی اپنی سروائیویبلٹی کی بھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لنک کرتا ہے. اور جب چیزیں اس طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں تو پھر امریکہ کو تو مطلب آپ کیسے ایک لحاظ سے دیکھیں گے؟ آپ اس کے اڈے چلو ہر جگہ پہ موجود ہیں بٹ فائن دے کین ناٹ آپریٹ. مطلب نہ وہ سیریا سے کر سکتے ہیں, نہ وہ اسے قطر سے کر سکتے ہیں, نہ سعودی عرب سے کر سکتے ہیں, نہ جارڈن سے کر سکتے ہیں. تو واٹ ایلس از لیفٹ بیسیکلی. تو یہ سارے فیکٹر اس وقت ملے ہوئے ہیں. اور ایون ویسٹرن ورلڈ کی بھی اگر آپ دیکھیں تو دے آر مور انکلائن کہ نہیں جی ان کو کسی صورت کے اندر ڈپلومیسی کی طرف ایک لحاظ سے جانا چاہیے, اس کانفلکٹ کو زیادہ باہر نہیں جانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اس وقت چل. اچھا سر، ایک چیز جو بڑی اہم جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اسرائیل کے اوپر ایران اٹیک کرتا ہے تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو رشین پرائم منسٹر ہیں، جو ایکس ڈیفenس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور وہاں پہ بات ہوتی ہے. آج بھی بلکہ پیوٹن نے کہا کہ ایران اور رشیا کا انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے میں کئی دفعہ بہت قریبی جو ہے ایک سوچنے کا طریقہ ہے. تو یعنی کہ انہوں نے یہ بات کی، اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ رشیا اور ایران جو ہے وہ کلوز پارٹنرشپ کی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، جیسی انہوں نے معاہدہ کیا تھا رشین نے 71 کی وار سے پہلے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رشیا کی اس کلوز کولیبوریشن نے بیسیکلی میٹرکس چینج کیا ہے، جس کی وجہ سے اب امریکنز بھی ریلیکٹنٹ نظر آ رہے ہیں، اور اسرائیلیہ جو ہے کیبنٹ جو ہے اس کے اندر بھی ایک پیرالائسس نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں؟ میں بالکل آپ سے میں اگری کرتا ہوں. دیکھیں نا، اس کو سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنے کی ہے کہ ایران کا اپنا پریپیئرڈنس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے پاس ویپنز کا ہونا. اچھا، اسی کے ساتھ اف یو ریمبر جب آپ کے ساتھ پچھلا وی لاگ میں نے کیا تھا اور ہم نے یہی بات کی تھی کہ بھئی اگر فرض کریں کہ یہ ایران کو بھی ایک لحاظ سے اوکے امریکہ یا پھر آپ یہ کہیں جی کہ اسرائیل فارغ کر دیتا ہے سیریا لبنان سارا جو کچھ بھی ہو گیا، تو پھر آپ بتائیں نا وٹ ایلس از لیفٹ. اور پھر جو مختلف اور ممالک ہیں دوز آر مطلب ہیونگ ویری گڈ ریلیشنز ود چائنا اینڈ رشیا. تو پھر چائنا رشیا کتنے سٹینڈ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر؟ تو میرا خیال ہے آپ وہ دیکھیں وہ چیزیں سامنے ایک لحاظ سے آ گئیں. اینڈ دس از وٹ ایکچولی وی ور آئی وڈ سے کہ وی ور اینٹیسپیٹنگ کہ جب آپ دیکھتے ہیں یوکرین کے اندر کہ آپ نے مکمل طور پہ نیٹو کو انوالو دیکھا، اس کے اندر بلینز آف ڈالرز انہوں نے یوکرین میں ڈال دی. یہ علیحدہ چیز ہے کہ یوکرین کو تو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ تہس نہس کر دیا رشیا کے اندر. رشیا نے، رشیا کا اس میں کوئی شک نہیں کہ نقصان بہت ہوا ہے، لیکن ایک بڑا کلیئر لیسن رشیا کی طرف سے چلا گیا ہے کہ وی مین بزنس اینڈ وی ڈونٹ ایکسپٹ نان سینس، اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. آپ اس سچویشن کے اندر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے رشین پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں پر پہنچے، اور یہ بالکل اب تو میرا خیال ہے ساری دنیا کے سامنے آ گیا کہ جس طرح کا انہوں نے ای ڈبلو کا کوآپریشن کی آپ بات کرتے ہیں، اویلیبلٹی آف ای ڈبلو اکوپمنٹ کی آپ دیکھیں. اس کے بعد ایون S-400 میزائل کی بات کریں، اور اس کے اوپر مطلب ان کو ٹریننگ دینے کے لیے اس سسٹم کے اوپر اگر رشینز وہاں پر موجود ہیں، یو کین میک آؤٹ کہ بیسیکلی نو مور ایران، اٹ از بیسیکلی رشیا وچ از سٹنگ اوور دیئر. اور چاہے اگر سچویشن خراب ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ اٹس ناٹ اونلی فار ایران، اٹ از بیسیکلی فار دی انٹائر ریجن.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ چیز آپ نے جو سوال کیا دیٹ از واٹ اٹ از، اور اس نے بھی اوور آل یہ ساری چیزیں آپ کہتے ہیں کہ اوور آل جو پرسپشن ہے لوگوں کا یا ملکوں کا یا امریکہ کا، اسرائیل کا، ویسٹرن ورلڈ کا، وہ تھوڑا سا چینج ایک لحاظ سے ہوا ہے. اور اف یو ریمبر ایون ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ دے ور ورکنگ سو کلوزلی ود دیئر عرب الائز کہ کسی صورت کے اندر بھی اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کا ہونا، اسٹیبلٹی کا ہونا، ریجن کی اسٹیبلٹی کا ایک لحاظ سے ہونا، اور اوور آل چاہے اکانومی کی بات کرتے ہیں، ڈیفنس پیکٹ کی بات کرتے ہیں، ڈیفنس ویپنس کی سپلائیز کی بات کرتے ہیں، وہ تو نیچرلی سارے ان کے عرب الائز جو ہیں وہ تو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر دے ہیو اسپینڈ اینڈ دے ہیو گیون ٹو امریکن کمپنیز اینڈ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کی کمپنیز کو ایک لحاظ سے انہوں نے دیا. تو ان کیس اگر سچویشن خراب ہوتی ہے تو دین تو آئی وڈ سے کہ یس دس از گوئنگ ٹو بی catastrophic overall, not for Iran only, but for the entire region and especially for Israel, because ابھی دیکھیں نا اسرائیل از ناٹ اونلی کہ اگر اس پہ ایران نے ایک لحاظ سے اٹیک کیا، ایران کے اگر پراکسیز کی بات کرتے ہیں، آپ یمن کو لے لیں، آپ سیریا کے اندر سے ریٹیلیشن، سیریا کے اندر رشیا وہاں پر موجود ہے، وہ رشیا اپنا ہولڈ ایک لحاظ سے وہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہے. آپ حزب اللہ کی بات کریں لیبنان سے، ایون فار دیٹ میٹر حماس کو بھی کیوں وائی شوڈ بی انڈرمائن دیٹ کہ ان کی اپنی پوٹینشیل کیپیبلٹی آف فائٹنگ جو ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے اگر سینکڑوں لوگ فوجی یا دوسرے جو ہے ہاسٹیج بنائے ہیں، اسرائیل نے جس کو کہتے ہیں کہ نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کے نیچے کر دی، سارا ملیا میٹ کر دیا غزہ کو، لیکن وہ اپنا کوئی ہاسٹیج چھڑا تو نہیں سکا. ہاسٹیج اپنے مار دیے، چھڑا تو ایک لحاظ سے نہیں سکا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک بیڈ کریڈٹ جو ہے وہ اس کو جاتا ہے نیتن یاہو کو، کہ اتنا وار مونگرنگ پرسنالٹی ہے، وار ہسٹیریا، یا اس کو آپ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بیسیکلی انسانیت کا قاتل شخص ہے یہ. لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ اسرائیل کا جو اپنا آپ کہتے ہیں کہ جو اس کی بقا ہے وہ بھی تو ساری چیزوں کو ایک لحاظ سے ہچ کرتی ہے. So it's going to be all out everywhere then. ایسے ہی ہے سر. سر لاسٹ کوشچن کی طرف آؤں گا. ہم نے اسرائیل کی پاسٹ میں دیکھی ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نا پریمپشن کی پالیسی. ہم نے تو اسرائیل کو دیکھا ہے کہ وہ اینٹیسپیٹری سیلف ڈیفenس کے نام پہ ابھی خطرہ پیدا نہیں ہوا ہوتا وہ اسے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس ایک آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے لبنان ہے. لبنان کی جو انویژن ان کی تھی پہلی اور دوسری، غزہ کے اندر آپ دیکھ لیں، فلسطینیوں کے خلاف دیکھ لیں، آس پاس دیکھ لیں آپ. تو ان کی پالیسی کے اندر ایک ہمیں بہت زیادہ ایگریشن نظر آئی ہے، ایک اوفینسو ڈیفenس کی ان کی پالیسی نظر آئی ہے. اور سر پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل بے بس نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی. تو آپ کے خیال میں اسرائیل کا سروائیول ہی اس کے ڈیٹرنس پہ ہے جو کہ برے طریقے سے ڈوب چکا ہے. آپ کے خیال میں اسرائیل اپنے ڈیٹرنس کو قائم کرنے کے لیے ان حالات میں اس کے پاس کیا آپشنز ہیں جن کو وہ اپنانے کی کوشش کرے گا، اور ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایران کی پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیے ایک میں آپ سے عرض کروں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اسرائیل ہیز آلویز بین اوور اگریسو، جس کو آپ بات کرتے ہیں اس کا پوسچر بالکل اسی طریقے سے رہا ہے. اور کیونکہ آگے تو میں یہ کہوں گا نا کہ اگر عرب کنٹریز کی بات کرتے ہیں نہ کوئی اتحاد تھا، اور آپ ان کو بالکل جس کو کہتے ہیں سیسیز کی طرح آپ ایک لحاظ سے دیکھا آپ نے، ٹھیک ہے، ایک وہ مردہ دلوں کے ساتھ عرب ورلڈ کو ایک لحاظ سے آپ نے دیکھا. لیکن اب سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر غزہ کے اندر جو شہادتیں ہیں دیز آر مور دین 44,000، ان کے زخمی آلموسٹ 1 لاکھ سے زائد ہیں. پھر جس طریقے سے تباہ و بربادی آپ نے غزہ کے اندر دیکھی، ہزاروں لوگوں کو ابھی لیبنان کے اندر اس نے بیسیکلی شہید کیا اسرائیل نے، اور اسی کے ساتھ آپ سیریا کی طرف چلے جاتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ اتنا سیریسلی جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں ان کو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ریباؤنڈ کیا ہے حماس نے، اور پھر حزب اللہ نے، اور سرٹلی پھر آگے چلے جائیں تو آپ ایران نے ایک لحاظ سے کیا. یہ ساری چیزیں بالکل ایسا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے ڈھیر سارے ہزاروں لوگ جو شہید ہوئے، تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایسے ہی ایک لحاظ سے رائے گاں چلا جائے گا؟ اب یہ سمجھ امریکہ کو بھی آنا شروع ہو گئی، اور اسرائیل کو اب کیونکہ جوتے پڑنے شروع ہوئے، اس کے سولجر کو جس طریقے سے آپ نے بزدلانہ طریقے سے واویلا کرتے ہوئے دیکھا ہے، مرتے ہوئے ان کو ایک لحاظ سے دیکھا ہے،
وائی بیکاز وہ تو ان لوگوں پہ حملہ آور ہوتے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی ویپن ایک لحاظ سے نہیں ہوتے تھے، کوئی اس طرح کے ماڈرن قسم کے کوئی ویپنری سسٹم تو تھا کوئی نہیں. سو ساری دنیا کو پتا تھا جی کہ اسرائیل جب انوینسیبل ہے، وہ کہانی تو ہوگی ختم. اب میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ایک تو آپ دیکھیں سارے پروسیس کے اندر آلموسٹ سال ہو گیا. ڈو یو فائنڈ یونائٹیڈ نیشن اینی ویئر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک چھوٹا سا پروگرام ابھی چند دنوں کے بعد یونائٹیڈ نیشن کے اوپر، اس کے رول کے اوپر کرنا چاہیے کہ مطلب کیا واقعی اس دنیا کو یونائٹیڈ نیشن جیسے امپورٹنٹ ادارے کی ضرورت ہے؟ یو فیل کہ یونائٹیڈ نیشن نے کوئی کام آج تک ایسا کیا کہ جس کے اندر کوئی ایک ظالم ہے، جارح ہے، تو اس کیا وہ مظلوموں کے ساتھ یونائٹیڈ نیشن کو آپ نے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ نو، ناٹ ایٹ آل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی دیکھنے کی بات ہے. ایک وہ ریئلائزیشن جو ہے وہ آپ نے بالکل ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کے اندر دیکھی ہے کہ اب اس کو اور زیادہ نہیں پھیلانا ایک لحاظ سے، اور وہ اس کو کسی طریقے سے کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں، حالات کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. وائی بیکاز اگر یہ اس طریقے سے ریجنل وار کے اندر آل آؤٹ وار اگر ایران اسرائیل کی ہوتی ہے تو پھر تو اس کے بعد امریکہ ول بی نو ویئر ان اے وے. اگر دیکھا جائے اس ریجن کے اندر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ایک یہ سم تھنگ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فائن ٹھیک ہے، آپ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں جی کہ اسرائیلی جو ہیں وہ جا رہے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا، سارا کچھ کیا، بٹ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ یہی فلسطینی تھے، اب ہمارے بھائی ہیں، کہ وہ اپنی زمینیں بھی تو بیچتے رہے نا اسرائیلیوں کو. یہ بھی تو اب سب کے سامنے ایک لحاظ سے ہے. بٹ آئی وڈ سے کہ نہیں، ایک تو فلسطینیوں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں کہ ان کا وطن آپ ایک لحاظ سے لے لیں گے، ان کی سرزمین لے لیں گے. یہ ایک فائنلی اسرائیل کو ایک کو ایگزسٹنس کے اوپر آنا پڑے گا. اور وہ جو ہے نا اوور ری ایکشن والی بات آتی ہے، اور ہر وقت ہی ماچو مین بنا بیٹھا ہے، اس پہ اپنے میزائل جو ہے وہ فائر کر دو یا اپنا ایئر سے چلے جاؤ، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. F-15 ہیں، F-35 ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ محلے کا، یہ علاقے کا گنڈا ایک لحاظ سے اسرائیل بنا ہوا تھا. میرا خیال ہے وہ اس کو نکیل پڑتی ہوئی آپ ایک لحاظ سے دیکھیں گے، کیونکہ اپنا جو ویری سروائیول آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی سوورنٹی کا، وہ ایکچولی نو اٹ از ایٹ اسٹیک آئی وڈ سے، اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ یہ وہ اسٹیج ہے کہ شاید ان کو تھوڑا سا، اور اگر فرض کریں اسرائیل کی طرف کسی طرح کا کوئی اٹیک آتا بھی ہے ایران کے اوپر، اٹ وانٹ بی آف دیٹ میگنیچیوڈ، یا اس طریقے کا نہیں ہوگا کہ ایز انیشل ڈیز کے اندر پوری دنیا دیکھ رہی تھی. یہ چند دن پہلے یا ہفتہ 10 دن پہلے ہم سارے سوچ رہے تھے. So things are going to be different. Maybe اگلے چند دن اور گزرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سینٹی پرویل کر جائے اور چیزیں کچھ بہتر ہونی چاہیے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. اسرائیل جو ہے فیس سیونگ کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن اس کے پاس بہت سی آپشنز ہیں. کائنیٹک آپریشن کی جگہ یہ بھی وہ کر سکتا ہے کہ ایران کی فالٹ لائنز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اس طرح کی حرکت کرے کہ ایران کے اندر انریسٹ پیدا ہو. امریکہ بیسیکلی، امریکہ کی جنگ ویسٹرن سویلائزیشن کی جنگ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، اس وقت اسرائیل لڑ رہا ہے، اس لیے ویسٹ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہر حال میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلیوں نے جس قسم کا ایک زلزلے کے بعد یہ امپریشن دینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ نینتاز جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے، بہت نیچے ہے ان کا اٹامک ایرانینز کا، اس کو ہٹ کیا جائے گا. اور امریکنز نے پھر جو ولیم برنز ہیں اس نے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی کہ کسی قسم کا دھماکہ ایران نے نہیں کیا، کیونکہ اگر دھماکہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد ویپن کے طور پہ استعمال کرنا بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ریکوائرڈ کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت ابھی ایران کو ضرورت پڑے گی. بالفرض اگر وہ امام خمینی کے فتوے کے اگینسٹ بھی چل رہا ہے تو وہ بہت دور کی بات ہے، لیکن ایک امپریشن بنانے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی گئی وایا سوشل میڈیا. کیونکہ آج کل ایز اے نیوز میڈیا سے میرا تعلق ہے، ہوتا یہ کہ پہلے آپ ایک شتنگڑی چھوڑتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے ری ٹویٹ کرتے ہیں، پھر اس کی خبر ٹی وی پہ آتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک سچائی بن جاتی ہے، جسے خاص طور پہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف یہ جو اسٹریٹجی سے بہت زیادہ یوز کیا ہے. تو اسرائیل کو فیس سیونگ چاہیے ہوگی تاکہ جو اس کا ڈیٹرنس کم سے کم اپنے ہمسایوں میں عربس کے اندر ہے وہ قائم رہے. اب وہ کس قسم کا ہوگا، اور ایران کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ ایران اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ ان اٹیکس کے بعد ایرانین فورن منسٹر بہت آرام سے دھمکیوں کے باوجود لبنان گئے، وہاں پہ ٹائم سپینڈ کیا، اور اسرائیل کی ہمت نہیں ہوئی کہ پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم بیروت ایئرپورٹ اڑا دیں گے،
لیکن وہ گئے وہاں پہ اپنا دورہ مکمل کیا اور بیروت ایئرپورٹ کی طرف گولی بھی فائر کرنے کی اسرائیل کی ہمت نہیں ہوئی. تو آگے کیا ہوگا یہ ہم فردر جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کے سامنے خبریں ان پہ تجزیے لاتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اور کرنل اسد محمود کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.